अस्सलाम वालेकुम। आपको एक और नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हमारे साथ मेजर वसीम हथियाना साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे तसव्वुफ, रूहानियत के ऊपर और इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारी जो अ, रूहानियती नीड्स हैं, जो हमारी सोल जिसे कहते हैं, उसकी उसकी कोई खुराक है, वो किस तरह हम इस बिजी न्यू वर्ल्ड के अंदर हम अम, अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं। और इसी तलाश के अंदर हम ये एपिसोड हमने रखा हुआ है। अम, मैं मेजर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और आज की डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच उमर। जैसे आपने कहा, आजकल के दौर के अंदर जो सबसे फॉरगॉटन जो एक एस्पेक्ट है वो है ह्यूमन सोल का। उसके बारे में जनरल तसव्वुफ के बारे में डायरेक्ट आने से पहले मैं जनरली थोड़ा उसको बिल्टअप करना चाहूंगा कि व्हाई इट इज नेसेसरी इन दिस करंट वर्ल्ड। देखें, किसी भी चीज को जानने के लिए दो तरीकाकार है। हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री में आप देख लें, एक है इल्म जिसे खबर कहते हैं, जिसका जो महवर है वो दिमाग है कि आप किसी चीज को, उसके बारे में इल्म मिलता है आपको और आप उसके बारे में एक राय कायम करते हैं। दूसरी चीज है मुशाहिदा, यानी आप अपनी आंख से किसी चीज को देख लेते हैं और आपकी उसके बारे में एक राय आ जाती है। अल्लाह करीम की ज़ात मुबारक, इसको भी अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके सामने दो ही ऑप्शन हैं। या इल्म के जोर पे उसको जान लें, उसकी निशानियों को देखें, उस तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे जो तस्वीर को जब आप देखते हैं तो मुसव्वर के बारे में आपको कुछ राय डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके जब भी आप वो देखेंगे ना, जो उसके जो खाके हैं या जो भी इसकी तस्वीरें हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि जो मुसव्वर है वो किस कैलिबर का है। दूसरा, आपकी डायरेक्ट मुसव्वर से मुलाकात हो जाए, उसे इंटरव्यू हो जाए, तो आपके पास एक उसके बारे में एक राय का कायम करने का एक तरीकाकार बन जाएगा। दीन में भी एग्जैक्ट यही चीजें हैं। इसमें एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बड़ी फॉरगॉटन है, हम प्योरली दीन को नेकी से मंसूब करते हैं। मंसूब जो है ये करना दुरुस्त है, मगर एक बात ज़हन में रखें कि दीन सिर्फ नेकी नहीं है, वो एक आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्कस करता है। आप इसकी अनफॉर्चुनेटली मिसाल यूं ले लें, सॉरी जी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है काफी यूथ की और काफी लोगों की, वो बड़ी सबाब और गुनाह से बहुत बड़ा ताल्लुक है आपकी जिंदगी गुजारने में, और जो दीन है उसको डायरेक्टली को रिलेट किया जाता है उससे। अब उसमें ये देखें, एक बात ज़हन में रखें कि जब तक आपको हेल्थ नहीं होगी, बेशक वो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि एक शख्स की नजर कमजोर है, तो क्या वो एग्जैक्ट कंप्रीहेंड कर पाएगा चीजों को? एक हेल्दी आए जो वैसे का देखने का मुख्तलिफ। तो जब तक आपकी आंख हेल्दी नहीं होगी, रंगों के बारे में आपकी राय मुतबर नहीं होगी। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जिस बंदे की हम बात सुन रहे हैं क्या वो हेल्दी भी है कि नहीं। इसी तरह अगर खुशबू है तो खुशबू के बारे में राय करने से पहले नाक का हेल्दी होना जरूरी है। अगर नजला है, या जैसे कि वो अल्लाह ताला पनाह दे कोरोना, उसमें उसका एक इंडिकेटर ही आता है कि आपसे सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट खत्म हो जाती है। हाँ जी। यानी आप जिंदा भी हैं, सब कुछ मौजूद है, मगर आपके अंदर से एक हिस्स निकल गई, तो अब आपकी राय जो है जायके और खुशबू के बारे में गैर मुतबर हो जाएगी। बैनी कैफियत दीन एक प्योर हेल्थ का नाम है। जो भी लोग हेल्दी होंगे उनकी राय एक जैसी हो जाएगी। अभी अगर आप देखें, अगर आप इसी सोशल मीडिया ही पे सर्च
رہے ہیں تو اوپر سے نیچے لے کے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو 36 قسم کے اوپینینز مل رہے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب وہ بے ایمان ہے یا وہ غیر معتبر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مگر کیا وہ ہیلدی ہیں، اس کے بارے میں تو ڈسکشن کی جا سکتی ہے. ایک شخص سبز رنگ کو سفید دیکھ رہا ہے، سفید کو سیاہ دیکھ رہا ہے، اب وہ بے ایمان نہیں ہے، مگر انفارچونیٹلی اس کو اپنی النس کا نہیں پتا، وہ رائے کم کرتا چلا جا رہا ہے، جو آپ کے مجموعی جو اجتماعی شعور ہے اس کے خلاف ہے. اب اس کو اس کی بے ایمانی کا دخل نہیں ہے، مگر بیماری کا تعلق تو ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے، کیونکہ ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل ایک دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے بے تحاشا قسم کی اس کی ایسی سمتیں ہیں، جہتیں ہیں جو ایڈریس نہیں ہو پا رہی، اور گریجولی بندے انہیلدی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ بندے انہیلدی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی رائے یہ نہیں کوئی بیمان ہے، مگر وہ غیر معتبر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں. اب جو ریلیجن بیسیکلی اس کے جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ہیلتھ. وہ بے شک اسپرچل ہو، بے شک مینٹل ہو، بیسیکل فزیکل ہو. اب اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ایک شخص، اس کو اگر ملیریا کا بخار ہو جائے تو اس سے ذائقے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، میٹھی چیز اس کو کڑوی لگنے لگتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی. تو تصوف کی بیسک بنیاد یہ ہے کہ وہ آپ کو اسپرچولی ہیلدی کرتا ہے. جب آپ کے پاس ہیلتھ آ جاتی ہے تو آپ کی جو اس کے بارے میں یوں سمجھیں کہ پرفیکٹ ریئلائزیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، ایک چیز کو درست دیکھنا ہوتا ہے، یہ دو مختلف چیزیں. تو جب آپ اسپرچولی ہیلدی ہو جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو درست دیکھتے ہیں. بڑی مدت کی پہلے کی بات ہے کہ میں ایک شو روم میں بیٹھا تھا، تو اسی طرح دستار میں اور داڑھی میں، تو وہاں کچھ جوان بچے جینز اور جیکٹس، بڑے اسمارٹ سے بچے، انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ بھائی جان یہ حلیہ بتانا ضروری ہے. میں نے کہا اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ جس جگہ پہ ہم، یہ جیل روڈ کے اوپر تھا یہ شو روم، میں نے کہا اگر ہم خوبصورت سا سی تھرو گرین گلاس لگا دیں تو آپ کا کیا رائے ہے کہ کوئی نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی نقصان کیا ہونا، بہت خوبصورت لگے گا، جو نوائز پولوشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ویسے بھی ایک بڑا خوبصورت سا فنس آ جائے گا اوور آل پورے آفس کے اندر. تو میں نے کہا جی میرا خیال ہی مانتا ہے کہ اس میں ایک نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا جب سامنے سے سفید رنگ کی گاڑی گزرے گی تو آپ کے اندر بیٹھے آپ کو سبز رنگ کی نظر آئے گی. یعنی آپ سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ رنگوں کی پہچان ختم ہو جائے گی. یعنی آپ کے اور باہر کی دنیا کے اندر ایک حجاب آ گیا. ٹھیک ہے، اس حجاب نے یہ کیا کہ آپ سے رنگوں کی پہچان چھین لی. اب آپ کے سامنے حقیقت تک پہنچنے کے دو طریقے کار ہیں. ایک، اس حجاب کو ہٹا دیں اور دیکھ لیں وہ گاڑی کس رنگ کی ہے. دوسرا، جو باہر سے بندہ آ رہا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ جو ابھی گاڑی گزری تھی اس کا رنگ کیا تھا، تب آپ سچائی تک پہنچ پائیں گے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں بندے اور رب کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں، پردے ہیں. اب اس ایک حجاب نے آپ سے رنگوں کی پہچان چھین لی. جب آپ کے اور رب کے درمیان میں 70,000 حجابات ہوں گے تو باوجود کوشش کے، باوجود تمام تر ڈیڈیکیشن کے، کیونکہ آپ کے سامنے پردے آ گئے تو آپ سچائی تک پہنچ نہیں پائیں گے. اب پہنچ نہ پانا شاید اتنا خطرناک نہیں ہے، مگر ان حجابات کے ساتھ رائے قائم رکھنا اسٹیٹ آئے گی. تو ہم بیسیکلی ہم کام کرتے ہیں، تصوف بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے سامنے سے وہ پردوں کو ہٹاتا ہے. جو وہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں آپ کی رائے معتبر ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کی رائے کے اندر وزن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی رائے اپنے رب کی رائے سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر 5 بچے ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور سب کے سب ہیلدی ہیں تو کیا انہیں بھوک لگے گی کہ نہیں؟ بھوک تو لگے گی، کیونکہ ہیلدی ہونے کے سبب. اب اگر اس کے اندر کوئی شخص بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، تو کیا اس کو بھی بھوک لگے گی؟ نہیں. اب دیکھیں کیا خوراک ان 5 بندوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ مگر صرف ایک بیماری نے اس بچے کو اپنی ضرورت سے غافل کر دیا. ہے بھی اس کی ریکوائرمنٹ فزیکل نیڈز میں سے ہے، کوئی اسپرچول اور سائیکولوجیکل کی بات نہیں ہو رہی، فزیکل نیڈز کی ہے کہ فزیکل نیڈز ہیں، مگر اس ایک بیماری نے اپنی اس ضرورت سے اس کو غافل کر دیا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یعنی وہ شخص جو اسپرچولی ان ویل ہے، ہیلدی نہیں ہے، وہ اپنی اسپرچول نیڈ سے غافل ہو جاتا ہے. اور اسپرچول نیڈز کیا نیکی ہے. اب 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہیلتھ ہے
پر ایک ضرورت ہے، جب بھی بیماری آئے گی انسان اپنی ضرورت سے غافل ہو جائے گا، ایسا ہی ہے؟ بالکل. اب ہمارا سبجیکٹ ٹوٹل یہ ہے کہ اگر ہم اسپرچولی ہیلدی ہو جائیں تو جیسے بچوں کو سب کو بھوک لگ گئی، ہم سب کو ایک خاص وقت کے بعد نیکی کی ضرورت محسوس ہو، اور جو شخص نہیں کرے گا وہ کمزوری محسوس کرے گا، جیسا کھانا نہ کھانے کے سبب ایک ویکنس کا احساس ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بحثیت مجموعی امت مسلمہ کو فی الحال ہم ایڈریس کریں، فی الحال ہم اوور آل دنیا کو نہیں کر رہے ہیں، کیا یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اور پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کی نمازیں ان کو اس مقام پہ پہنچا رہی ہیں جس کام کے لیے نمازیں پڑھ رہے تھے؟ اب دو پرابلمس ہیں. جیسے انسان کا وجود بیمار ہوا، معدہ خراب ہوا، اس نے اب خوراک تو کھائی نا، تو کیا وہ خوراک اس کی جسم کا حصہ بنے گی؟ کیا وہ توانائی میں تبدیل ہوگی؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی اس کی خرابی اس کے وجود کے اندر تھی. اب غذا بھی لے رہے ہیں مگر اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ نہیں حاصل کر پا رہا، اور لمحہ بلمحہ کمزور ہوتا چلا جا رہا. بینی کیفیت نیکی میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اسپرچولی ہیلدی ہونا ضروری ہے، ٹھیک، تاکہ جب آپ نیکی کریں تو اس کی جو انرجیز ہیں، پازیٹیو انرجیز، آپ اس کو محسوس کر سکیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ کیوں بیمار ہیں؟ اول تو ہم نماز کی طرف یا نیکی کی طرف جا ہی نہیں رہے، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو بیماری کی حالت میں جا رہے ہیں. اب بیمار شخص جب خوراک کھائے گا، وہ کھائے یا نہ کھائے حساب برابر ہے، کیونکہ نہ وہ پازیٹیو انرجی میں تو کنورٹ نہیں ہو رہی. نتیجہ جو رویے ہیں نماز پڑھنے والے کے اور نہ پڑھنے والے کے، اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں تو ایک سے ہیں. نماز یہ کہتی ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ معاشرے میں دیکھیں تو آج کل یہ جو کی ہے کہ جو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اسے کام یہ کہنا شروع کرتے ہیں تو حاجی. اول درجے کا دیکھا نا، ایک دفعہ فرض ہے اس سے وہ بھی ادا کر لیا، مگر اس کے باوجود اس کے اندر جو علائشیں تھیں، جو گمراہیاں تھیں، جو شرارتیں تھیں وہ نہیں نکلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حج تو کیا مگر صحت کی عالم میں نہیں کیا، بیماری کی حالت میں. نتیجتاً جو مقررہ نتیجہ برآمد ہونا چاہیے تو برآمد نہیں ہوا. اب واپس آیا تو جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا. حالانکہ آپ دیکھیں نا، ایک لائٹر پارٹ، ایک شخص ریڈ بل پی لے نا جی تو اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے. ہاں جی. جبکہ یہاں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ روحانی انرجی پیدا نہیں ہو رہی، آپ کو اچھائی اور برائی میں پہچان نہیں کر پا رہے آپ. دیکھیں ایک ہوتا ہے عقل کی سطح پہ جاننا کسی چیز کو، ایک ہے مشاہدے سے جاننا. مثال اس کی میں یوں دیتا ہوں، اگر میں آپ کو ایک بدبودار چیز گفٹ کروں تو کیا آپ قبول کر لو گے اس کو؟ نہیں. اور اگر آپ کو اس ناک نہ ہو اور اس بدبو کو میں کسی اچھی سی شیشی میں لپیٹ کے آپ کو دے دوں اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی بہترین خوشبو ہے، تو پھر آپ ممنون ہوگے کہ نہیں کہ مامون نے بڑی مہربانی کی مجھ پہ؟ اب چیز ایک ہے، ایک میں آپ کو پہچان تھی، ایک میں پہچان نہیں تھی. چیزیں ایک ہی ہیں، دونوں دفعہ میں نے آپ کو بدبو ہی دی، مگر جب آپ کے پاس ناک تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دی اور مجھے کہا کہ ماموں یہ بھی کوئی چیز دینے والی ہے، اور جب نہیں تھی تو آپ بڑے امپریس ہو گئے. چیز ایک ہے، رویے مختلف ہیں. تو انسانی زندگی میں ایگزیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہیلدی ہوتا ہے اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، بیمار کا رویہ مختلف ہوتا ہے. تو تصوف کل ہی بیسکلی آپ کی اسپرچل ہیلتھ سے بحث کرتا ہے. آئی تھنک ٹھیک ہے، اس کے لیے یہاں تک آپ کو بات انڈرسٹینڈ کر گئی؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اب ریلیجن کے بیٹا انسانی جسم کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہوں فزیکل سینسز کہتے ہیں، حواس خمسہ. اب حواس خمسہ کا جو ڈومین ہے وہ یہ فزیکل ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا کا کوئی بھی کمبینیشن آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ کے لیے اس کے لیے حواس خمسہ چاہیے ہوں گی. آپ نے اگر ذائقہ چکھنا ہے آپ کو زبان کی ضرورت ہے. میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے میری بات کو سننا ہے تو آپ کو کان کی ضرورت ہے. خوشبو کو سونگھنا ہے تو آپ کو ناک کی ضرورت ہے. کسی چیز کو چکھنا ہے تو زبان کی ضرورت ہے، ٹیسٹ بڈز کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. تو اس دنیا کے فزیکل ورلڈ جسے عالم شہادت کہتے ہیں، اس کے تمام کمبینیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص فضل کے ساتھ ہمیں کچھ حصے دے دی، مگر ان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ کسی فزیکل ورلڈ کے ڈومین کے اندر کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بیونڈ دس فزیکل ورلڈ
کیا ہے اس کے لیے جو سینسرز ہیں تمام تار ایمانداری کے ساتھ بھی اگر آپ استعمال کریں گے تب بھی ان کے اندر کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, اس دنیا کی جو بیونڈ چیزیں ہیں فزیکل ورلڈ کی ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گی. میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ میں زیادہ آبزرو کرتا ہوں کہ ہم جو انسان ہے وہ فزیکل جو سینسز ہیں اس کو پورا کرنے میں اپنی ساری ایفرٹ لگا دیتے ہیں. تو جب بات آتی ہے اسپرچل اور مینٹل, تب تک آپ اپنی اتنا کچھ ڈپلیٹ کر چکے ہوتے ہو, اپنی جو ول پاور ہے, کہ آپ اس لیول تک ہی نہیں پہنچ سکتے. مطلب آپ یہ سوچنا کہ اگر آپ کی زندگی کھانے کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور یہ کھانا ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے میری نظر کے اندر. ہم انسان ضرورت سے آگے نکل چکے ہیں. ایک ہے کہ آپ نے جی کھانا کھانا ہے, ایک ریکوائرڈ ہے, آپ کی فزیکل نیڈ ہے. لیکن کیونکہ اب کھانا بڑا ایکسس ہو گیا ہے, ہر بندہ دکان سے بھی خرید سکتا ہے, گھر میں بھی لے سکتا ہے. وہ ایک زمانہ تھا جس وقت آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی تھی کھانا ٹیبل پہ رکھنے کے لیے. تو کھانا ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن بن گئی ہے لائف کے اندر. اگر آپ نے 3 وقت کی روٹی کھانی ہے اور آپ کو پتا ہو 3 وقت کی کھانی ہے, تو وہ ایک آپ کا مینٹل سٹیٹ علیحدہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جی آپ بور ہو جاتے ہو تو آپ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہو, میں یہ بھی چکھ لوں وہ بھی. لیکن وہ آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن ہے کہ آپ اپنے اندر نہیں دیکھ رہے. آپ کو تھوڑی سی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوئی ہے, آپ نے کمفرٹ فائنڈ کیا اور اس کے اندر آپ نے میٹھا کھا لیا, کچھ کھا لیا, اور آپ کو فزیکل نیڈ نہیں تھی آپ کی. اصل میں بیٹا میں تھوڑا سا مختلف انداز آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. سپوز آپ کا بہت حساس نوعیت کا ایک پیپر ہے دنیاوی لحاظ سے, آپ کے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہے, اور جو اس کے اندر میٹیریل لکھنے کے لیے بھی آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے. اب آپ کو کیوں اس کی اہمیت کا احساس ہے اس پیپر کی یا اس ایگزام کی, تو کیا اس دوران آپ یہ تمام حرکتیں کریں گے کھانے پینے کی؟ نہیں, یقیناً نہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہے کہ بیسیکلی ہم ڈائریکشن لیس لوگ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ واٹ واز دا ریزن, ہمیں بنایا کیوں گیا, ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا. اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے. مثال کوئی شخص اگر پنکھا بناتا ہے تو پنکھے نے کیا کام کرنا ہے, یہ پنکھا تجویز کرے گا یا پنکھے کو بنانے والا تجویز کرے گا؟ جو بھی خالق ہے نا جس بھی چیز کا, اس کا کام کیا ہے, یہ خالق نے تجویز کرنا ہے, تخلیق نے نہیں کرنا. اس پوائنٹ کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا. بلب کا کام اگر روشنی دینا ہے تو یہ بلب کا پروگریٹو نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے, آج میرا دل ہے میں گھومنا شروع کر, ایسا نہیں. یہ ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ خالق نے, جس نے بلب بنایا. اس نے اس کا کام بنانے سے پہلے ڈبے کے اوپر اس کی وولٹیج کے ساتھ لکھ دیا کہ بھائی اس کی اتنی روشنی آنی ہے, اور اس کا کام ہے وہ کام کرے. انفارچونیٹلی ہم لوگ مس گائیڈڈ لوگ ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہی علم نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے. اب دیکھیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ کام کس نے تجویز کرنا ہے؟ خالق نے, جو جس بھی چیز کا خالق ہے, چھوٹی سے لے کے کمپلیکس تک. اب جس نے انسان کو بنایا, اللہ کریم کی ذات مبارکہ, اس کا رول کیا ہے؟ یہ بھی اگین خالق نے تجویز کرنا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں. میرے خیال کی اس میں اہمیت نہیں ہے, اس میں جس نے بنایا اس کے خیال کی اہمیت ہے. اب قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں, اللہ کریم نے خود, خالق نے خود کام تجویز کیا. کام کیا تجویز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب اس کی جو صلحاء جو اس کی تشریح فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو عابدون ہے بیسیکلی منشا الہی عارفین, وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون, کہ انسان عبادت کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے. معرفت الہی بنیادی چیز ہے, کیونکہ جب تک معرفت نہیں ہوگی آپ کا علم کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی. مثال یوں سمجھیں کہ تمام عمر آپ یہ سنتے رہے کہ روح افزا میٹھا ہے, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ آپ کے ذائقے کی پہچان آپ میں نہیں تھی, خدا نخواستہ
تمام عمر لوگوں سے سنتے رہے مگر کیا آپ ذائقے کی لذت محسوس کر پائیں گے؟ آپ تمام لوگوں نے کہا روح افزا میٹھا ہے مگر آپ کا ٹیسٹ برڈز نہیں تھے، تو کیا آپ کا وہ جو علم ہے اپنی انجام تک پہنچ پائے گا، اس کی ایگزیکٹ کمپریہنشن کر پائے گا میٹھے کی؟ ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں مشاہدہ آپ کے علم کو کامل کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اور صورتحال ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا مگر آپ کے ٹیسٹ برڈز ہیں اور آپ نے وہ چکھ لیا، وہ علم اور دنیا جہان کا بتایا ہوا علم، دونوں میں سے پرفیکٹ کون سا ہو؟ خود کا ٹیسٹ کہ آپ کیا، نے سنا کچھ نہیں مگر صرف دیکھا، وہ مشاہدہ میں آ گیا نا۔ اس کے بارے میں صلحاء کے ہاں 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے علم الیقین کا، جس میں آپ کو مختلف ذرائع سے علم ملتا ہے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے۔ دوسری میں وہ کہتے ہیں کہ عین الیقین، اگلی منزل ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک شخص نے کو بتایا گیا کہ آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس اگلی منزل میں اس نے کسی کو جلتا دیکھا، اب علم سے اگلا درجہ آ گیا، اور حق الیقین یہ ہے کہ اس کی اپنی انگلی یا جسم آگ میں چلا گیا۔ اب تینوں میں سے علم ایک ہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر کمال کس میں ہوگا؟ جب اس کی اپنی انگلی یا پیر جلے گا، اب وہ ایگزیکٹ جلنے کی کیفیت، اس کی ٹنج کو جان پائے گا۔ اگر تمام عمر بھی اس کو یہ بتایا جاتا رہے کہ آگ جلاتی ہے اور کبھی کسی کو جلتا نہ دیکھے یا اپنا ہاتھ اس کا نہ جلے، تو کیا اس کی کمپریہنشن کامل ہو جائے گی؟ نہیں۔ اب اس میں دین میں بیٹا ایگزیکٹ چیز ہے، کچھ چیزیں ہیں جو خبر سے تعلق رکھتی ہیں کہ ہمیں علماء کرام سے پتہ چلا، قرآن حکیم سے پتہ چلا، احادیث مبارکہ سے پتہ چلا۔ اب اس کی اگلی منزل یہ ہے کہ جو کچھ پتہ چلا اس کو مشاہدے کے ساتھ اسی حقانیت کو جاننا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تصوف کوئی مختلف چیز نہیں ہے، جو کچھ آپ نے سنا اس کی حقانیت کو مشاہدے سے جانچنے کے نام کو تصوف کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری علم اور ہے، باطنی علم اور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ باطنی علم ظاہری علم کی تکمیل کرتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتاتا، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا صرف اس کو سپورٹ اور سپلیمنٹ کرتا اور آپ کی جو ایمان کی کیفیت ان کے انہانس کر لیتا ہے۔ تو آج ہم اس کے اندر ٹوٹل ہم یہیں اپنے آپ کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی اس کو تھوڑا سا کھلے ذہن کے ساتھ اس کو ذرا ڈائجسٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہاں اس میں اگر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کے اندر سوالات جوابات کا ایک علیحدہ سیشن رکھ لیں گے، تاکہ جو پہلے ایپیسوڈ کے جتنے بھی ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کے اندر کوئی تناؤ کی کیفیت پیدا کر رہی ہیں یا اس میں آپ مزید کلیئرٹی چاہ رہے ہیں، تو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک سیپریٹ بنا کے ہم ان چیزوں کو اس میں ڈسکس کر لیا کریں گے۔ اور تھینک یو ویری مچ۔ آج No, thank you very much میجر صاحب، it's been very informative، اور یہ تو ابھی ایک جرنی ہے جو ہم نے شروع کی ہے ایکسپلوریشن کی، اور تلاش کا سفر ہے، اور ابھی تو شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ مل جل کے سفر کو لے گا آگے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ ویورز، تھینک یو ویری مچ ویورز۔ ہم میجر وسیم صاحب تھینک یو ویری مچ ویورز، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پلیز کامنٹ بلو، اور یا آپ ڈائریکٹ میسج بھی بھیج سکتے ہیں اس چینل کے اوپر، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سارے سوال کی کمپائلیشن کر کے ایک پھر ایپیسوڈ جس کے اندر ہم سوال کے جوابات دیں، اور پھر ہم فیوچر کے اندر لائیو سیشنز بھی رکھیں گے جس کے اندر ہم آپ کی کالز لیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب آن لائن دیں گے۔ اور اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور I hope you have an amazing week ahead۔ اللہ حافظ۔ اللہ